बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान कमर गोंदल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच सरेआम। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हम एक अहम इशू पे बात करेंगे जो आज 2-3 दिन से 4 दिन से सोशल मीडिया पे, नेशनल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फेमस है और हाईलाइट है। हर दूसरा टीवी चैनल उस पर डिबेट कर रहा है, बातें हो रही हैं, सारा सिस्टम। लेकिन हमारे माशरे का एक अलमिया ये भी है कि हम बीच चाल का शिकार हो जाते हैं और हमेशा तस्वीर का एक ही रुख की तरफ अपना झुकाव रखते हैं, जबकि तस्वीर के दूसरे रुख की जानब आप जाना गवारा नहीं करते हैं। नाज़रीन, आपके इल्म में बात ये पहले से मौजूद है कि गुज़िश्ता दिनों एक मोटरवे वाक़या हुआ। आज इस पर बात करेंगे कि मोटरवे वाक़े का फ़ायदा बुनियादी तौर पर किसको हुआ। ये एक अहम सवाल है। इस मेरी डिबेट में, मेरी बातचीत में भी आपके सामने कुछ सवालात रखे जाएंगे। यकीनन उनके जवाब आप में से कोई बेहतर दे सकता है, वो कमेंट की सूरत में हमें दे सकते हैं। नाज़रीन, मरूफ मुफक्कर टॉम चमस्की और एडवर्ड हरमन ने 1988 में शाया होने वाली अपनी एक किताब द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द मास मीडिया में खबर को आवाम तक पहुँचाने इस सिलसिले को एक प्रोपेगेंडा मॉडल करार देते हुए ऐसे 5 फिल्टर्स की निशानदेही की जिनसे गुजार कर खबर को आवाम तक पहुँचाया जाता है। इन्हीं फिल्टर्स के लिए ये तय किया जाता है कि किस खबर को किस अंदाज से लोगों तक पहुँचाना है, या इस बात में मतलूबा रद्द-बदल करना है या सिरे से ही दबा देना है। जदीद दौर में आवाम के ज़हन को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए कंट्रोल किया जाता है। यही फिफ्थ जनरेशन वॉर है। जैसे चंद दिन कबल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने हाइब्रिड वॉर का नाम दिया। नाज़रीन, आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक पालतू बिल्ली के बच्चे का वाक़या मंजर-ए-आम पाया जिसमें इसे दरिंदगी का निशाना बनाया गया था। सबूत के तौर पर खून आलूद टिश्यू पेपर भी दिखाए गए थे। इस पर काफ़ी तूफ़ान बदतमीज़ी मचाया गया। बाद में तहकीक से वो वाक़या भी झूठ साबित हुआ। FIA ने इन्वेस्टिगेशन की तो ये वाक़या झूठ का फलंदा निकला। पोस्ट करने वाली ने पोस्ट डिलीट करके माफ़ी मांग ली और मामला रफा दफा हो गया। लेकिन ये मामला ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि इसने ज़हनों में गलाजत के बीज की बयानी की। एक 18 और 19 साल की बच्ची ने महज अपने फॉलोअर्स इकट्ठा करने के लिए, बढ़ाने के लिए एक गैर फितरी अमल पर बात करना शुरू की और एक मौजू को गुफ्तगू के लिए खोलना एक मामूल का अमल बना दिया गया है। यानी आइंदा कभी भी ये अमल हकीकत में हो या कहीं दोहराया जाए तो कोई अचंभे की बात ना लगे। और कीजिए तो फॉलोअर्स बनाने की ये ख्वाहिश हमें अखलाकी इक़दार से कई कदम पीछे धकेल रही है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ का ज़माना इब्तदा था। आसमा जंगीर और इसके हमनवाओं के हाथों आलमी मीडिया के सुर्खियों की जीनत बनने वाला मुख्तार माई KSP मीडिया के प्रोपेगेंडा करने की इस्तादात और कुव्वत की एक और मिसाल है। बरसों मुकदमा चलने के बाद इसके मुजरिम भी बेगुनाह साबित हुए, बल्कि ये भी इल्म हुआ कि वाक़े का तो वक़ूअ ही नहीं हुआ। तो मीडिया ने ढंढोरा और बरसों पाकिस्तान की बदनामी का फ़ायदा किसको पहुंचा। इसी तरह चंद दिन कबल मोटरवे पर पेश आने वाले वाक़े को मीडिया ने यूं उठाया कि पूरी कौम को करब अंजाम में मुब्तला कर दिया। हर चैनल ने अपनी रेटिंग के चक्कर में इस वाक़े को नए अंदाज से यूं रिपोर्ट किया कि गोया मुल्क अजीज़ में इस नोयत के जराइम के अलावा और कोई दूसरा काम होता ही नहीं, या कम अज़ कम इस दिन नहीं हुआ। नेशनल मीडिया ने एक जुर्म को हद से कहीं ज़्यादा कवरेज देकर इसमें सनसनी पैदा करने का घिनौना खेल खेला और ऐसी चीज़ों की तरफ नफ्सियाती मिलान रखने वाले ज़हनी मरीजों की सफली जज्बात को उभारा और इसके लिए खूब सामान पैदा किया। इससे जन्म लेने वाले नताज मीडिया के लिए मज़ीद खबरों का बायस बनेंगे। इस लिहाज से देखा जाए तो मीडिया कमज़ोर ज़हनों में अनजान अंगेज़ जिनसियत की फसल काश्त कर रहा है ताकि जबरियन बने, खबरें मिलें, खबरों से वाबस्ता लोगों की रोजी रोटी और इन जैसे वाक़यात को कवर करके मामला चलते रहे। एक औरत का इसके बच्चों के सामने रेप होना एक ऐसा दिलसोज वाक़या था जिसने पूरे मुल्क को हिला के रख दिया और हर तरफ से एक ही बात उठने लगी कि मुजरिम को सरेआम फांसी दो।
ایک عورت کا اس کے بچوں کے سامنے ریپ ہو جانا ایک ایسا دلدوز واقعہ تھا کہ جس نے پورے ملک کو ہلا کے رکھ دیا، اور ہر طرف سے ایک ہی آواز اٹھنے لگی کہ مجرم کو سرعام پھانسی دو، اور تمام ایشو کا معاملات کا رخ اسی جانب موڑ دیا گیا، اور پورا زور لگایا جا رہا ہے کہ کسی طرح حال ہی میں تعینات ہونے والے سی سی پی او عمر شیخ کو عہدے سے برطرف کر دیا جائے۔ اس کے خلاف آئی بی کی سراسر بددیانتی پر مبنی رپورٹ بھی منظر عام پر آ گئی، اور اس کے بیان کو توڑ موڑ کر اس کو عورتوں کے خلاف بنایا گیا۔ اس قدر ہوگا بلند کیا گیا کہ حکومت اور انصاف فراہم کرنے والے اداروں پر عوامی دباؤ بڑھے تاکہ حکومت تائب ہو کر ریشنائز ہو کر عمر شیخ سی سی پی او کو تبدیل کر دیں، یا عدلیہ از خود نوٹس لے کر عمر شیخ کو کی تقرری کو معطل کر دیں۔ آئیے اب اس کیس کی جزائیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کون سی عورت رات 12:30 بجے ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے پیٹرول چیک کیے بنا نکلے گی؟ خیال رہے کہ یہ پاکستان کے کسی دیہی علاقے یا غیر معروف قصبے کی رہنے والی عورت نہیں، بلکہ مغرب کے انتہائی ترقی یافتہ ممالک فرانس کی باسی ہے، جہاں ڈرائیونگ لائسنس لینے کے لیے 100 طرح کے جتن کرنے پڑتے ہیں۔ ہر اچھے ڈرائیور کی طرح گاڑی اسٹارٹ کرنے اور چلانے کے عمل کے دوران جن گیج اور انڈیکیٹرز کو اچھی طرح سے پڑھ لیا جاتا ہے، فیول گیج بھی ان میں سے ایک ہے۔ گاڑی جب پیٹرول کم ہونے کا انڈیکیٹر دے تو آپ ٹول پلازہ پہ رک کے مدد طلب کریں گے یا پیٹرول ختم ہونے کا انتظار کریں گے؟ آپ کی گاڑی لاہور کی حدود میں خراب ہوگی تو آپ لاہور سے رشتہ دار کو بلائیں گے یا گجرانوالہ سے؟ اگر بلایا جائے گا تو پھر اس میں کوئی سب سے پہلے اپنے شوہر کو، باپ کو، بھائی کو، کزن کو، چاچا، ماما، تایا، پھوپھا نہیں، بلکہ اس عورت نے اگر بلایا تو اپنے دوست کو بلایا، اور وہ دوست یعنی سردار شہزاد جس کا نام بتایا گیا، بعد میں خاتون کو پہچاننے سے ہی انکاری ہو گیا۔ پتہ چلا کہ محترمہ نے کال جنید نامی شخص کو کی تھی جو شہزاد کا دوست تھا، اور دونوں ایسے اچھے دوست تھے کہ اپنے ایڈریس ہی غلط لکھوائے، اور لکھوائے گئے اپنے ایف آئی آر میں موبائل نمبر بھی بند کر دیے۔ کہانی میں بے شمار جول ہے ناظرین۔ ایف آئی آر کے مطابق شہزاد جب پہنچا تو ثنا درختوں والی سائڈ سے آ رہی تھی، جبکہ ڈولفن پولیس اہلکار کا بیان ہے کہ اس نے ثنا کو بچوں کے ساتھ درختوں کے جھنڈ میں لیٹا پایا۔ ثنا نے پہلے کال کا وقت 3 بجے لکھوایا، جبکہ 2:15 بجے اینی شاہد نے ایک آدمی کو اسے گھسیٹتے ہوئے دیکھا جس کے پاس ڈنڈا پکڑا تھا، اور اینی شاہد موقع سے رنجو ہو گیا۔ صبح آ کر بیان دیا۔ ثنا کے بیان کے مطابق اسے گن پوائنٹ پر لے جایا گیا۔ جب گن تھی حملہ آوروں کے پاس، زیادتی کرنے والوں کے پاس، تو گاڑی کا شیشہ ڈنڈے سے توڑنے کی کیا توقع تھی، کیا ضرورت تھی؟ یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے، غور طلب بات ہے۔ اس کے آگے ڈاکو سب کچھ لے گئے، مگر مبینہ طور پر زیادتی کا شکار ہونے والی ثنا کا موبائل چھوڑ گئی۔ میں یہ جول کیوں قرار دے رہا ہوں کہ چھوڑے گئے تاکہ ملزمان کی ضمانت ہو سکے، اور طے شدہ پلان کے مطابق ایف آئی آر میں ہنگامہ برپا کر کے عدلیہ کو بھی جان بوجھ کر ملزمان کو عدم ثبوتوں کی بنیاد پر چھوڑ دینے پر ٹارگٹ کیا جائے۔ ناظرین، قبروں میں اتر کر رپورٹنگ کرنے والا ہمارا نیشنل میڈیا، مختارہ مائی کو انٹرنیشنل لیول پہ لے جانے والا ہمارا میڈیا، مرنے والوں کے لواحقین کے منہ میں مائک گھسا کر چسکے لینے والا ہمارا میڈیا، فرانسیسی شہری مبینہ طور پر زیادتی کا شکار ہونے والی ثنا کے پردے کا اتنا خیال کیوں رکھ رہا ہے کہ اس کا نام تک لینا گوارا نہیں کر رہے، اس کی تصویر تک شائع نہیں کر رہے؟ ایسی کیا مجبوری بن گئی؟ کیا آپ نے کبھی ایک پل کے لیے سوچا ہے کہ بجائے ریپ کے مجرموں کو سزا دلوانے کے قانون سازی کا مطالبہ کرنے والے این جی اوز اور دیگر جو نام نہاد ادارے ہیں،
اور کیوں وہ CCPO کو رگڑا لگایا جا رہا ہے؟ شاید ہی کسی نے یہ سوچا ہوگا کیونکہ آپ کے ذہنوں سے کھیلا جا رہا ہے، مائنڈ کی پروگرامنگ کی جا رہی ہے کہ آپ وہی دیکھتے ہیں جو آپ کو دکھایا جاتا ہے، آپ وہی سوچتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں۔ آپ کے ذوق کی تمیز اور سوچ کی تشکیل ماڈرن میڈیا کر رہا ہے، اور آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ اپنی آزادانہ سوچ کے حامل ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ CCPO لاہور نے لینڈ مافیا کے خلاف آپریشن شروع کیا، تب جب مریم نواز کے کزن بلال یاسین جو کہ سابق صوبائی وزیر ہیں، افضل کھوکھر کی غیر قانونی اراضی کے خلاف ایکشن لیا۔ نواز شریف کے کزن سہیل ضیاء بٹ اور اس کے MNA بیٹے کے خلاف FIR درج کی۔ CCPO کو روکنے کے لیے کیپٹن صفدر میدان میں آیا، لیکن عمر شیخ نے پریشر لینے سے صاف انکار کر دیا، اور دونوں کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ بھی ہوا، جس پر کیپٹن صفدر نے اس کو دھمکایا اور اس کے بعد یہ سارا ڈرامہ سٹیج کیا گیا۔ CCPO کی تعیناتی کے خلاف عدالت میں کیس بھی نون لیگ کر چکی ہے پریشر بنانے کے لیے۔ آگے بات کرتے ہیں مدعی سردار شہزاد نون لیگ کا ورکر بتایا جاتا ہے، اور ثنا کے ساتھ اس کے تعلق کی وضاحت کیوں نہیں کی گئی؟ پولیس ذرائع نے ثنا کا بوائے فرینڈ بتایا ہے، اور تازہ ترین جو ہمارے پاس اطلاعات ہمیں موصول ہوئی ہیں یا ہمارے ذرائع کے مطابق مبینہ ملزم گرفتار ہو چکے ہیں اور سارا کھیل بے نقاب ہو چکا ہے، لیکن چونکہ یہ جبری زیادتی کا کیس نہیں تھا اور ملزمان کے ساتھ شاید اس میں پولیس اہلکار بھی شریک جرم ہے، اس لیے معاملہ دبانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، کیونکہ یہ حقائق آفیشلی اناؤنس کرنے میں پولیس کی اپنی بدنامی ہے۔ نون لیگ کو جو چاہیے تھا وہ مل گیا۔ ذرائع کے مطابق مبینہ طور پر وکٹم صاحبہ جو زیادتی کا شکار ہوئی ہیں وہ بہت جلد فرانس واپس چلی جائیں گی، اور ہماری قوم روتی رہے گی اس کے غم میں۔ ایک دوسرا فائدہ جو اس سارے ڈرامے سے حاصل کیا گیا ناظرین وہ غور طلب ہے، کیونکہ بالخصوص جو ابھی موجودہ حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اس نے پاکستان میں ٹورزم کے ڈیولپمنٹ کے لیے، ٹورزم کی بڑھوتری کے لیے بہت سے اقدامات کیے ہیں، اور الحمدللہ اس پہ لوگوں نے بیرون ممالک سے سیر و سیاحت آنے کا سلسلہ بھی سیاحوں کا شروع ہو گیا۔ پاکستان سے بالخصوص وہ لوگ جو سیر و سیاحت کا شوق رکھتے تھے وہ باہر نہیں نکل رہے تھے۔ پہلے ڈر، خوف اور دہشت گردی کی ایک فضا کا ماحول بنایا گیا تھا، اس کو موجودہ حکومت نے ختم کیا، اور لوگ آزادانہ طور پر ہمارے جو سیاحتی مقامات ہیں ان پر دھڑا دھڑ جانا شروع ہوئے۔ سوشل میڈیا پر ویڈیوز اپلوڈ ہونا شروع ہوئی کہ ہمارا ملک انتہائی خوبصورت ہے، دنیا کے خوبصورت مقامات میں سے ہے، اور لوگوں نے یہاں پہ بیرون ممالک دنیا کو، دوسری دنیا کو اپنے ملک کی خوبصورتی دکھانا شروع کی، اور اس سے پوری دنیا سے جو سیاح تھے وہ کھینچے چلے آنے شروع ہوئے پاکستان میں۔ اب یہ جو ہماری سیر و سیاحت کی، ٹورزم کی جو انڈسٹری تھی یہ پھلنے پھولنے لگی، اور آٹومیٹکلی اس کا فائدہ پاکستان گورنمنٹ کو، پاکستان عوام کو اور ہمارے اس ملک کو ہونا تھا۔ لیکن پاکستان کے جو دشمن ہیں، پاکستان کی جو خلاف سازشیں کرنے والے ہیں، جو پاکستان کو پھلتا پھولتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، ان کے لیے بھی ایسے جو واقعات ہیں ان کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا کہ پاکستان ایک عدم برداشتہ ملک ہے، وہاں پہ عورتوں کو، خواتین کو تحفظ نہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پاکستان پرامن ملک ہے، یہاں کے شہری پیار کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، مہمان نواز ہیں، ہر لحاظ سے الحمدللہ ہماری ملک کی عوام جو ہے وہ بہتر ہے بنسبت دیگر ممالک کی عوام سے۔ تو اس ایشو کو بھی ہمارے ٹورزم کی انڈسٹری کو تباہ و برباد کرنے کے لیے بھی استعمال کیا گیا۔ اس کی شاید سرخی کو کچھ یوں بھی آپ بنا سکتے تھے میڈیا والے کہ پاکستان کی نوزائیدہ ٹورزم انڈسٹری پر خود کا شملہ، بنیادی طور پر ناظرین یہ خود کا شملہ ہی ہے ہماری ٹورزم انڈسٹری پر کہ اس کے نقصانات یقینی طور پر
ہماری ٹورزم انڈسٹری کو لازمی پڑیں گے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات پر زیادہ تر ہماری ہمدردیاں ایک سائڈ پر ہوتی ہیں، ہم متاثرہ فریق کو ہی جو ہے وہ مظلوم قرار دیتے ہیں، حقائق جاننے کی طرف نہیں جاتے، حقائق کو کھوجنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم نے اپنی سی کوشش کی، سریام نیوز ٹیم نے اس پہ تحقیقات کی، اپنے جو ہمارے سورسز تھے، جو ذرائع تھے، ان سے ہم نے یہ ایک رپورٹ اخذ کی، ٹھیک ہے، جو ہمارے ذرائع کے مطابق تھی، اور ہم نے آپ کے سامنے یہ عنوان پیش کر دیا۔ ناظرین، اس میں بے شمار معاملات ہیں جن میں سی سی پی او کو ٹارگٹ کرنا، موجودہ حکومت کو جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کو ٹارگٹ کرنا، ہماری ٹورزم انڈسٹری کو ٹارگٹ کرنا، در پردہ اس واقعے کے پیچھے یہی مقاصد ہمیں نظر آئے ہیں۔ بے شک یہ ایک ظلم زیادتی ہوئی ہے، ہم اس کو کسی بھی صورت جو ہے وہ صحیح نہیں کہہ سکتے، یہ غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے، لیکن اس کو اچھے طریقے سے انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے۔ اس واقعے کے پیچھے جو ذمہ داران ہیں ان کو کٹہرے میں لانا چاہیے، ان کے خلاف قرار واقعی سزا کا اہتمام کرنا چاہیے، قانون سازی کرنی چاہیے، تاکہ آئندہ اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ نہ ہوں۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ تحقیقاتی پروگرام پسند آیا ہوگا۔ مزید اگلے پروگرام تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔